बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अल्लाह की इतनी सिफ़ात हैं कि अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि अगर ये समुंदर और इससे और भी इतने और समुंदर 7 गुना ज़्यादा समुंदर और ये जो दरख्त है पूरी दुनिया के, वो इतने और दरख्त भी अगर ये कलम बन जाए, समुंदर सारा स्याही बन जाए, तो मेरी सिफ़तें लिखते लिखते आप थक जाएंगे। दरख्त कलम ख़त्म हो जाएंगे, स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरी सफ़ात जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब कुछ नहीं था तो अल्लाह उस वक़्त भी था, और जब कुछ नहीं रहेगा तो अल्लाह उस वक़्त भी होगा। और ये याद रखना, यानी कि दहरिया टाइप के गैर मुस्लिम लोग ये जो अल्लाह को नहीं मानते, वो कहते हैं कि हर चीज़ अल्लाह है, लेकिन उनकी ये सोच गलत है। ये वो कह सकते हैं कि हर चीज़ अल्लाह से है, अल्लाह की है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ ही अल्लाह है। यानी कि वो देखो ना, अगर कुत्ता लबा उसको पूजना शुरू कर देते हैं, अगर आग लगे मिली उसको पूजना शुरू कर दिया, अगर शाम मिला उसको पूजना शुरू कर दिया, सूरज देखा उसको पूजना शुरू कर दिया, चाँद को पूजना शुरू, यानी कि उनके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई दलील नहीं, ऐसे ही घोंसले बनाए हुए हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो तो क्योंकि करीम में रहीम है, वो तो किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि इंसान को उसने क्रिएट किया, बनाया। हज़रत आदम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया ना, तो हम सब उसकी हज़रत आदम की औलाद है ना। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ एक इंसान, उसकी आगे हम औलाद हैं, हम हैं तो अल्लाह के, ख़ास वो कोई मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, तो है तो अल्लाह के। इसलिए वो ना तो किसी का रिज़्क बंद करता है और ना ही किसी को कुछ ऐसे कहता है, वो सबके साथ एक जैसा। क्यों? इंसाफ अगर है तो वो तो अल्लाह के पास है, दुनिया में इंसाफ किधर है? तो आज जो मेरी आपसे बात होगी ना, वो सिर्फ दो सफ़ात पे होगी। अल्लाह हई भी है और कय्यूम भी है। सादा लफ्ज़ों में हई कहते हैं ज़िंदा को, और कय्यूम कहते हैं जिसने थामा हुआ हो, यानी कि थामने वाले को। तो अल्लाह ही है जो हमेशा ज़िंदा रहेगा, बाकी हर चीज़ को फना होना है। क्यों? हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है। अल्लाह की जो सफ़ात है उसकी अपनी ज़ाती हैं, बाकी जो दिए हुए उसने अपने पैगंबरों को, वलियों को, सब यानी कि अपने बंदों को, वो अल्लाह ने अता की हुई है, यानी कि वो उनकी अपनी नहीं है। लेकिन अल्लाह की जो सफ़ात है, अल्लाह के पास जो है वो अल्लाह की अपनी है। तो इसलिए ये हर चीज़ को फ़ना होना है। क्यों? ये अल्लाह ने बनाई है, और उसने साफ कुरान में कह दिया कि एक दिन मैं हर चीज़ को फ़ना कर दूँ, और उस वक़्त मैं पूछूँगा कोई है, तो कोई आगे से जवाब नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ तो फ़ना हो चुकी होगी, मर चुकी होगी, तो कोई आगे से चीज़ बोलेगी नहीं। तो अल्लाह खुद ही कहेगा मैं ही हूँ वाहदाहु ला शरीक। तो अल्लाह ज़िंदगी देता है, यानी कि वो खुद तो है ही ज़िंदा, वो ही हर चीज़ को ज़िंदगी देता है, और वो ही हर चीज़ को थामे हुए है। देखिए, अल्लाह ने कुरान पाक में साफ कह दिया कि ये जो परिंदे ऊपर उड़ते हैं, क्या समझते हो कि वो अपने परों से उड़ते हैं? नहीं, उनको मैं थामे हुए हूँ।
ہاں تو دیکھ لیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو پرندے تو بڑی بڑی دیر تک اپنے پر جو ہے نا ونگ، ان کو ہلاتے بھی نہیں ہیں اور پھر بھی وہ اڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کا انسان کا بنایا ہوا جہاز ہوا میں اڑتا ہے، تو وہ یہ مت سمجھو کہ وہ یہ انجن سے یا یہ ٹیکنالوجی ایسی ہے اس کی وجہ سے ہی اڑتا ہے، نہ 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 نہ۔ پھر کریش کیوں ہوتا ہے؟ یعنی پھر جہاز کریش کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ ٹیکنالوجی اتنی زبردست ہے کہ وہ اللہ چاہے تو، یعنی کہ اللہ ہی ان کو تھامے ہوئے ہوتا ہے تو وہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی چلے یہی یعنی کہ راکٹ یا ایروپلین جو ہے اسپیس میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ اس کی نہ ونگ کام کرے گی، یا اس کے فین کام کرے گی، نہ اس کی کوئی چیز کام کرے گی۔ وہاں تو یہ ایسے ہوگا جیسے پانی میں تیر رہا ہے۔ تو وہاں کیا ہوا بھائی؟ وہاں کیونکہ اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا، بند کر دیا ہوا، وہاں ہوا نہیں ہے اس لیے۔ تو ابھی یہ ہوا کی بات آئی تو مجھے یاد آتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ انسان بغیر کوئی بھی جاندار چیز، انسان نے، حیوان بھی، یعنی کہ یہاں تک کہ یہ جو نباتات ہے، ہر چیز جو ہے بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو آکسیجن آپ کو کون دیتا ہے؟ تو آپ نے سلنڈر لگائے ہوئے ہیں، مشینیں لگائی ہوئی ہیں، اسی پہ آپ یعنی کہ غور کریں تو کون دیتا ہے آکسیجن؟ آپ سانس سارا دن رات سوئے ہوئے ہوتے ہو پھر بھی سانس لیتے ہو، تو آپ زندہ ہو، ایک سیکنڈ کے لیے وہ آکسیجن کو بند کرتے پوری دنیا تباہ ہو جائے۔ تو یہی ایک سب سے بڑی چیز دیکھو نا، اس نے زندگی کیسے دی۔ دوسرا دیکھو، آپ کو اپنے سانس پہ کوئی اعتبار نہیں، یہ سانس آیا، اگلا آنا ہے یا نہیں آنا، اندر کا اندر رہ گیا، باہر کا باہر رہ گیا، تو انسان یعنی کہ مر گیا۔ وہی انسان دیکھتے ہیں، بگڑا ہوا انسان، یعنی کہ بدماش ٹائپ کا کرپٹ انسان جو ہے، وہ جب یہ سب کچھ کرپشن کر رہا ہوتا ہے، بدماشی کر رہا ہوتا ہے، گنڈا گردی کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہی میں ہوں۔ لیکن اس بیوقوف کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کے کنٹرول میں تیری جان ہے، وہ تیرے کو کچھ نہیں کرے گا، یعنی کہ تیرے ہاتھ پاؤں ہر چیز کسی کو نہیں توڑے گا۔ اور جب وہ سانس روک دے گا، تو چارپائی پہ پڑا ہوگا، تیرے پورے یعنی اجزاء ہوں گے جسم کے، لیکن تو ہل نہیں سکے گا۔ تیری بدماشی ختم، تیری کرپشن ختم، تیری ہر چیز ختم۔ کیوں؟ اس کا جو حکم تھا اس نے واپس لے لیا، جس کو آپ روح کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، وہ اللہ کا ایک امر ہے، حکم۔ وہ جب واپس لے لیتا ہے تو انسان پورے کا پورا مکمل ہوتا ہے، لیکن نہ ہل سکتا ہے، نہ بول سکتا، نہ چل سکتا، تو اس کو کہتے ہیں جی یہ مر گیا ہے۔ تو زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور ہر چیز کو تھامے ہوئے کون ہے؟ اللہ۔ یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ یہ یعنی کہ ٹیکنالوجی، یہ ڈاکٹر، میڈیسنس، یہ مشین، یہ وہ ہر چیز، تو یہ اللہ نے انسان کو عقل دی، اور عقل تک اس کو یعنی کہ آزاد کر دیا کہ ٹھیک ہے، تو جو بھی تیرا جی چاہے تو کر، اس کو استعمال کر عقل کو۔ اگر اس عقل کو تو صحیح استعمال کرے گا تو تیری یہ دنیا بھی بڑی اچھی ہوگی اور آخرت بھی تیری بڑی اچھی ہوگی۔ تو اگر اسی عقل کو تو غلط استعمال کرے گا تو دنیا میں ہو سکتا ہے تو عیاشی کر لے، بدماشی کر لے، کرپشن کر لے، لیکن آگے جو زندگی ہوگی نا، وہ پھر میں تیری عذاب میں ڈال دوں گا، میں تیرے کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اور یہ تو 100 سال، 110 سال، 150 سال تک پہنچ جاتا ہے، یہ تو اتنی ہوگی، لیکن آگے جو زندگی ہے نا وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، وہ یعنی کہ وہاں تو موت ہے ہی نہیں۔ موت کو تو اللہ تعالیٰ پہلے دن ہی ختم کر دے گا نا، سب کے سامنے موت کو حلال کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔
تو وہاں موت نہیں ہوگی. جو جنت میں ہوں گے ان کو بھی موت نہیں ہوگی, اور جو جہنم میں ہوں گے ان کو بھی موت نہیں ہوگی. تو یعنی کہ کیا ہوا کہ یہ جو دنیاوی سورس ہیں, مین میڈ چیزیں ہیں, جس میں مشینری آتی ہے, میڈیسن آتی ہے, یہ ہر چیز ہے. یعنی کہ آپ کھیتوں میں کام کرتے ہیں وہ بھی آدمی کرتا ہے, اور بھی یعنی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے, یہ سب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ابھی دیکھو نا, ایک انسان ہے وہ فخر کرتا ہے کہ میں جی بڑا تیز بھاگتا ہوں. دوسرا فخر کرتا ہے جی میرے بازوؤں میں بڑی طاقت ہے. تیسرا فخر کرتا ہے جی میرے پاس جی عقل, میں بڑا چلاک ہوں. چوتھا یعنی کہ شخص فخر کرتا ہے کہ میری آنکھیں اتنی تیز ہیں کہ میں دوسرے کو فوراً پہچان لیتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ اس کی صرف چالاکیاں ہیں. اس کے سامنے دوسری طرف دیکھ لو, وہ بھی چلتے ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں. وہ بھی کھاتے پیتے ہیں جن کے بازو نہیں ہیں. وہ بھی دنیا میں بس رہتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں. وہ بھی لوگ ہیں جن کی یعنی کہ زبان نہیں کام کرتی. وہ بھی لوگ ہیں جن کے کان نہیں سنتے, لیکن دنیا میں وہ بھی ہیں. تو وہ کیوں زندہ ہیں بھائی؟ اگر یہی زندگی ہے آپ کی کہ یہ بھائی ہاتھ بازو ٹانگیں آنکھیں یہ وہ, تو آدمی زندہ ہے, وہ بھی زندہ ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا نظام ہے. یہ اللہ نے آپ کے سامنے ایک نشانی رکھی ہوئی ہے کہ میں جو چاہوں. دیکھو نا, اللہ آپ سب کے سامنے ہے کہ شادی, یہ نکاح ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتی ہے, ہر جوڑا جو ہے نا ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھئی اولاد. تو سب کو اولاد نہیں ملتی, کہیں بیچارے ساری زندگی گزر جاتی ہے بے اولاد رہتے. اور کچھ جن کو بیٹیاں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کو بیٹا ملے, ان کو بیٹا نہیں ملتا. وہ کچھ ہیں ان کو بیٹے ملتے ہیں, بیٹیاں نہیں ملتی. کچھ ہیں ان کو دونوں چیزیں ملتی. تو یہ کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن آج کا انسان اتنا بیوقوف ہو چکا ہے, اتنا گیا گزرا ہو چکا ہے, یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ انسان بناتا ہے. یعنی کہ انسان نے مشین بنا لی, انسان نے میڈیسن بنا لی, انسان نے یعنی کہ ہر چیز بنا لی. ابھی دیکھو نا, یہ موبائل میں ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے جس میں پوری دنیا ہے. یار اگر انسان کو عقل اللہ نے دی اور اس نے یہ چپ بنا لی جس میں پوری دنیا ہے, تو وہ عقل دینے والا جو ہے اس کا علم کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے یعنی آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے, ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہیں, تھامے ہوئے ہیں. اس کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی. دیکھو نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا. اللہ کو وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کا کون سا پتا زمین پہ گر رہا ہے, تو وہ سب گرنے والا ہے. اللہ کو انسان کے ساری زندگی کا اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ انسان کہاں سے شروع ہوگا, وہ کیا کرے گا. تو اللہ کا علم جو ہے نا وہ لامحدود ہے. اللہ نے اپنے ولیوں کو, اپنے پیغمبروں کو علم دیا, لیکن ایک حد تک جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی آتی وہ لوگوں کو بتا دیتے. تو وہ غیب کا علم ہوتا تھا, یعنی کہ وہ عام علم نہیں ہوتا تھا, وہ غیب کا علم ہوتا تھا. تو ان کو اللہ نے یعنی کہ اتنا علم دیا جتنا اللہ چاہتا تھا, اپنے پیغمبروں کو, اپنے ولیوں کو, اپنے بندوں کو. تو انسان یہ بھول گیا کہ بھئی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے, کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ قادر مطلق ہے.
ہر چیز اس کے قبضے میں، ہر چیز وہ چلاتا ہے، ہر کام وہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آج میں جو آپ سے بات ہو رہی تھی وہ یہی ہے کہ دیکھو، آپ کو کچھ بھی ہو جائے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے ہی ہے اور اللہ قیوم ہے۔ اگر اللہ یعنی کہ اونگ کا یہیں اونگ لے تو ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اس میں نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، اور ہر چیز کو وہ قیوم ہے، اس نے تھاما ہوا ہے۔ ہاں وہ چھوٹے سے چھوٹی چیز ہے، ہاں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیڑی آپ کہتے ہیں، آنٹ کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس سے بھی چھوٹا۔ دیکھو نا، انسان کے اندر اتنا جراثیم ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا وہ کس نے بنایا، وہ ان کو کون یعنی کہ سنبھالے ہوئے ہے۔ باہر آپ کے لیے اللہ نے کتنا کچھ بنایا ہوا ہے۔ تو میں آخر پہ آپ کو صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرمان پہ چلو، آپ کی یہ زندگی بھی بڑی پیاری ہوگی اور آخرت بھی آپ کی بڑی پیاری ہوگی۔ بس سلام۔